नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके लिए एक खास सीरीज़ जो है हम सभी ने शुरू की हुई है और इस सीरीज़ का नाम है लर्निंग उर्दू लैंग्वेज। लर्निंग उर्दू लैंग्वेज इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने आप सभी के लिए लेक्चर्स आयोजित किए हैं और इन लेक्चर्स के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी उर्दू भाषा को ज़रूर रवां किया होगा। तो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं उर्दू ग्रामर पर, उर्दू व्याकरण पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बताना चाहेंगे हमारा आज का लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर से ही संबंधित है। हमने पिछली बार जहां छोड़ा सा था वहां से हम दोबारा से आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उर्दू ग्रामर, उर्दू व्याकरण के बारे में। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं और निरंतर इनकी यही कोशिश रहती है कि किस प्रकार उर्दू भाषा को जन जन तक पहुंचाया जाए, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं क्यों ना हो, इनके माध्यम से ये उर्दू में लिखते हैं और उर्दू को लोकप्रिय बनाते हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर नौशाद आलम का। डॉक्टर नौशाद आलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे उर्दू ग्रामर पर। इससे पहले भी हमने कुछ उर्दू ग्रामर पे बात की थी, ख़ास तौर से इस्म के हवाले से, और इस्म के अलावा एक दो चीज़ें और भी उस दिन डिस्कस हुई थी। लेकिन आज हम ज़रा उसको तफसीली तौर पर ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से लिखने और पढ़ने में उर्दू ग्रामर का इस्तेमाल होता है और ग्रामर किस तरह से जो तहरीर है और तकरीर है उसको मुंज़बित करती है, यानी उसे कंट्रोल करती है, उससे रेगुलेट करती है। और अगर बेहतर लिखना है, अगर बेहतर समझना है, बेहतर पढ़ना है, तो आपको ये क़वायद आनी ही चाहिए, क्योंकि बग़ैर क़वायद के ज़बान का जो वजूद है वो बिल्कुल कहना चाहिए कि ख़तरे में है। अगर क़वायद नहीं है तो ज़बान वो नहीं बनती है। बोली तो बन सकती है, बोली की कोई क़वायद नहीं होती, लेकिन अगर ज़बान है तो उसकी क़वायद होती है। तो ये हम समझें कि आज के जो ज़बान हम सीख रहे हैं, यानी कि उर्दू ज़बान, उसमें किस तरह से फ़ेल, फ़ाइल या मफ़ूल या सिफ़त, ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं और वो अपने फ़ंक्शन के साथ साथ किस तरह से ज़बान को खूबसूरत बनाती हैं, किस तरह से उसे रेगुलेट करती हैं। इससे पहले हमें दो तीन चीज़ें मालूम करनी चाहिए और हमें मालूम होनी चाहिए कि पहली चीज़ ये कि इंसान के अंदर जो है वो चार सलाहियतें होती हैं। चार सलाहियतें कौन कौन सी? पहली सलाहियत है बोलना, दूसरी है सुनना, तीसरी है लिखना और चौथी है पढ़ना। यानी लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, ये चार सलाहियतें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर होती हैं। इनमें दो सलाहियतें तो ऐसी हैं जो आपको विरासत में मिलती हैं। विरासत में कहने से मुराद ये है कि आप जब एक माशरे में पैदा होते हैं, एक माहौल में सांस लेते हैं, तो वहाँ आप चीज़ें सीखते हैं। मसलन सुनना, आपको पैदाइशी तौर पर ये चीज़ हासिल है कि आप सुनते हैं। और दूसरी चीज़ है बोलना, यानी आप जो महसूस करते हैं उसे अदा करना और उससे दूसरों को वाकिफ़ कराना। ये ऐसी सलाहियत है, ये दोनों सलाहियतें, सुनना और बोलना, ऐसी हैं जो मुआशरे में पैदा होने के बाद से ही आपको मिल जाती हैं। आपको अलग से इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाकी की जो दो सलाहियतें हैं जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, मसलन लिखना और पढ़ना, ये बग़ैर शऊरी कोशिश के नहीं हासिल होती। इसके लिए आपको तगो-दो करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इसके अलग अलग इदारे हैं। मसलन लिखना और पढ़ना, आप इसकी ट्रेनिंग जो एक होता है फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, यानी कि स्कूल में, मदरसों में, मकतब में आप पढ़ते हैं, उस्ताद आपको ब्लैक बोर्ड के सहारे या ज़बानी तौर पर बताता है और समझाता है कि ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना है। एक तो ये फॉर्मल ट्रेनिंग हो गई। दूसरी ट्रेनिंग होती है जो इनफॉर्मल होती है, यानी वो घर पे रह कर के आप कहीं किसी इदारे में नहीं जाते हैं, कहीं कोई एडमिशन का प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं। घर पर दादा दादी या फिर
والد صاحب پڑھاتے ہیں یا پھر گھر کے بغل میں کوئی مولوی صاحب ہیں یا ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، تو وہ انفارمل ہے آپ کے گھر پہ اگر وہ پڑھاتے ہیں، یعنی اس کے لیے آپ کو داخلہ نہیں لینا پڑتا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک فارمل ٹریننگ اور ایک انفارمل ٹریننگ۔ یہ دونوں ہی ٹریننگ کس بات کے لیے معاون ہوتی ہیں؟ اس بات کے لیے کہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا آ جائے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ آپ کو لکھنے اور پڑھنے کے لیے جو بہت ہی بنیادی صلاحیتیں ہیں انسان کی، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، بغیر کوشش کے آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بنسبت جو دونوں میں نے پہلے ذکر کی صلاحیتوں کا آپ سے، کہ بولنا اور سننا، یہ آپ کو پیدا ہوتے ہی دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ آپ چیزیں سیکھ جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں، اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں، اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، اور آپ کوئی بول رہا ہے تو آپ سنتے ہیں۔ یہ دو صلاحیتیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ زبان کے اندر جو گرامر ہے، ایک تو زبان سیکھنی پڑتی ہے، یہ تو ہے، لیکن زبان کے اندر جو گرامر استعمال ہوتی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے مزید کوشش کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں مزید اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہوا کہ بہت لوگ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، چائے خانوں پر اخبار پڑھتے پڑھتے انہیں پڑھنا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ریڈیو پر سنتے سنتے ان کے خبریں سن رہے ہیں تو بہت سارے الفاظ ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، انہیں یاد ہو جاتے ہیں۔ تو چیزوں کو سمجھنا، چیزوں کو پڑھنا ایک چیز ہے، یہ ایک صلاحیت ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور صحیح طریقے سے لکھنا، یہ مزید کوشش کی اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے میں نے مزید کے اوپر زور دیا کہ آپ کو گرامر سیکھنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اسی سے پھر یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کوئی جو ادبی کہنا چاہیے ٹکڑا ہے، ادبی شہ پارہ ہے، اس کو پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ اس میں تو ساری چیزیں اس طرح سے ہیں، یعنی قواعد کی پابندی کے حساب سے اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو اگر آپ کو قواعد آتی ہے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، آپ کو سمجھ میں چیزیں آئیں گی۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ قواعد میں جو چیزیں آتی ہیں اردو قواعد میں، تو پہلے ہم نے اسم کا ذکر کر لیا ہے، تو اب ہم اسم اور ضمیر کے علاوہ آج ہم بات کریں گے فعل کے اوپر۔ فعل کیا ہے؟ کہ ایسے لفظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، فعل کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لکھنا، پڑھنا، آنا، تو جانا، سونا، ہنسنا، رونا، ان سب میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ ایک عمل ہو رہا ہے، یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ہے جو پوشیدہ ہے، جو چھپی ہوئی ہے، کہ اس میں وہ کام ہے۔ جیسے ہنسنا، یعنی ہنسنے کا عمل اس میں پوشیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور غور کریں کہ ان سب ورب کے اخیر میں، فعل کے آخر میں نا کا اضافہ ہے۔ لکھنا، پڑھنا، بولنا، سننا، رونا، آنا، جانا، ان سب کے آخر میں جو نا کی علامت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ فعل ہے۔ ایک تو یہ پہچان ہے، اس کی مطلب مصدر ہے، یعنی کہ وہ فعل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حالتیں بدلتی ہیں زمانے کے حساب سے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں، تو دیکھنا یہ ورب ہے، اور تا ہوں یعنی دیکھتا ہوں یہ آپ کا پریزنٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ حال فی الحال اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی بالکل پریزنٹ جو مومنٹ ہے اس میں آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری باریکیاں ہیں، باریکیوں کو ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے موٹے طور پر جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فعل کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کام پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنسنا، ہنسنے میں، ہنسنا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہنسنے کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے۔ رونا، اس میں رونے کا جو عمل ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جملے میں ایسے لفظ کا ہونا جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش ہونا ایک ورب ہو گیا، ہونا، تو بارش ہو رہی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے لکھا یا پڑھا، تو اس میں بھی آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز ہو رہی ہے۔
تو ہونا یا کرنا، جیسے میں نے کہنا چاہیے کہ میں نے پڑھائی کر لی، جب ہم کہتے ہیں تو پڑھائی کر لی، تو پڑھائی کرنا آپ کر رہے ہیں، یہاں پہ وہاں پہ بارش ہو رہی تھی، یہاں پہ آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں کہ جب کسی لفظ سے یہ ظاہر ہو کہ کام ہو رہا ہے یا کام کیا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ورب ہے، ٹھیک ہے۔ ورب کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے سبجیکٹ۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اردو کا جو اسٹرکچر ہے زبان کا اور انگریزی کا جو اسٹرکچر ہے وہ ذرا سا ڈیفرنٹ ہے۔ انگریزی میں کیا ہے کہ پہلے سبجیکٹ، پھر سبجیکٹ کے بعد ورب، یعنی SVO، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ۔ رام رائٹ اے لیٹر، رام رائٹس اے لیٹر جب کہتے ہیں تو خط لکھتا ہے، رام سبجیکٹ ہو گیا، رائٹس یہ ورب ہے اور لیٹر یہ آبجیکٹ ہے۔ لیکن اردو میں یہ آبجیکٹ پہلے آ جاتا ہے، یعنی وہاں پر ہو جاتا ہے کہ آبجیکٹ پہلے آئے گا کہ رام خط لکھتا ہے، یعنی وہ خط پہلے آ جائے گا جو کہ آبجیکٹ ہے۔ تو یہ اسٹرکچر کا جو فرق ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو خاص طور سے ترجمہ کرتے وقت بھی آپ کے ذہن میں آئے گا، اور جب آپ متن پڑھیں گے، جو ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس میں یہ چیز آپ کو بہت دھیان رکھنی ہوتی ہے، تبھی جا کر کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو ذرا سا یہ جو فرق یہاں معمولی دکھ رہا ہے، جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ فرق بہت بڑا ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ چیز اردو اور ہندی دونوں کا ہی ایک ہی طرح کا اسٹرکچر ہے کہ پہلے سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ، پھر جو ہے آپ کا ورب آتا ہے، یعنی SOV، جبکہ انگریزی میں SVO ہوتا ہے، SOV اردو اور ہندی میں ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز میں بتا رہا تھا آپ سے کہ جو سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ یعنی کہ فاعل، جو ڈوئر ہوتا ہے، ایسا اسم جس سے کسی کام کے کرنے والے کا پتہ چلے، اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو فاعل اور ایک اسم فاعل۔ تو اگر سینٹنس میں کوئی ایسا لفظ استعمال ہے جس سے اس کے بارے میں پتہ چلے، جس سے کسی کام کے کرنے والے کا پتہ چلے، وہ اسم فاعل کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے شاعر، شاعر اسم فاعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو شعر کہتا ہے، شعر کہنے والا۔ ٹھیک اسی طرح سے قاری یعنی ریڈر، پڑھنے والا، یعنی اس لفظ سے ہمیں یہ پتہ چلے، اس کے پروفیشن کے بارے میں پتہ چلے، اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کرنے والا ہے۔ مسافر سفر کرنے والا، شاعر شعر کہنے والا، قائد قیادت کرنے والا، اسی طرح سے ناظر نظر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ تو ایک تو چیز ہوئی اس میں فاعل کی۔ دوسری چیز ہے کہ وہ جو ڈوئر ہے وہ سینٹنس میں کام کر رہا ہو، یعنی وہ بھی فاعل کہلاتا ہے۔ ایسا اسم جس سے کسی کام کے کرنے والے کا پتہ چلے، اس میں فاعل کہلاتا ہے، جیسے زاہد، قاری، سامع، ناظر، شاعر، مسافر۔ وہ بھی فاعل کہلاتا ہے جو جملے میں کام کرتا ہے۔ جملے میں کام کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ زید کرکٹ کھیلتا ہے تو زید یہ کام کر رہا ہے، یعنی کھیلنے کا کام وہ زید کر رہا ہے۔ تو یہ جو ایک سینٹنس ہے، زید کرکٹ کھیلتا ہے، اس میں جملے میں کام کرنے والا جو ڈوئر ہے سینٹنس میں وہ زید ہے، تو یہ بھی سبجیکٹ ہے۔ تو دو الگ نام ہوئے، ایک تو اس میں فاعل ہو گیا جس سے اس کے پروفیشن کا پتہ چلتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، یہ بھی اس میں فاعل ہے، فاعل کہلائے گا۔ اور دوسرا جو کہ جملے میں کام کرتا ہے، فنکشن کرتا ہے ایز اے ڈوئر، یعنی کہ زید کرکٹ کھیلتا ہے، تو زید بھی یہاں پر سبجیکٹ ہوگا۔ تو ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی، پہلا یہ کہ فعل سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو وہ فعل کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ایسا اسم جس سے کسی کام کے کرنے والے کا پتہ چلے یا جملے میں وہ کام کرتا ہے
وہ فاعل کہلاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوئیں اس اسٹیج پہ، بہت صاف طریقے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعد میں جب سینٹنسز کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی مشق دی جا سکتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر کس طرح سے فاعل کون ہے، فعل کون ہے، اس میں فاعل کون ہے، تو وہاں پر آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک بار اس کو اچھی طرح سے اگر سمجھ لیتے ہیں، مثلا یہ کہ ناظر مطلب دیکھنے والا، نظر رکھنے والا، یعنی نظر رکھنے کا جو کام کر رہا ہے، یا شاعر ہے جو شعر کہتا ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈوئر ہے، ڈوئر کے ساتھ ساتھ جو اس جملے میں کام کر رہا ہے، اس کے پروفیشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی کوئی مشق آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے، آپ بہت آسانی سے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے خاص طور سے سول سروسز کے امتحانات میں اور بہت سارے امتحانات میں یہ گرامر کا جو پورشن ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا ہوتا ہے، بڑے مارکس ہوتے ہیں اس کے۔ تو اس لیے آپ کو اسی اسٹیج پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فعل کسے کہتے ہیں، اس میں فاعل کسے کہتے ہیں، اور فاعل کون ہے۔ تو یہ جب بنیادی باتیں جب آپ کو معلوم ہوں گی تو آپ کو وہاں دقت نہیں ہوگی۔ اب ہم دوسری سلائیڈ لیتے ہیں، آگے سمجھتے ہیں مفعول کسے کہتے ہیں۔ فعل سمجھ لیا، فاعل سمجھ لیا، اس میں فاعل سمجھ لیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مفعول کسے کہتے ہیں۔ مفعول کا مطلب ہوا آبجیکٹ، یعنی مفعول جملے میں وہ ہوتا ہے، مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ مثلا جیسے اس سے پہلے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ رام خط لکھتا ہے، تو رام سبجیکٹ ہوا، لکھنا یہ ورب ہے، اس کی حالت چاہے جو بھی ہو، پریزنٹ ہو، پاسٹ ہو، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خط لکھا، خط لکھے گا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہوں گی، ٹینس چینج ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کام کا لکھنے کا جو اثر ہے وہ کہاں پڑ رہا ہے۔ تو لکھنے کا اثر آپ سیدھے سیدھے دیکھ رہے ہیں کہ خط پہ پڑ رہا ہے، لیٹر پہ پڑ رہا ہے۔ تو لیٹر کیا ہوگا؟ لیٹر آبجیکٹ ہوگا۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ ایسا لفظ جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے، پڑتا ہے، اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید فٹ بال کھیل رہا تھا، اس جملے میں کھیلنے کا اثر سیدھے طور پر فٹ بال پر پڑ رہا ہے، اس لیے اس جملے میں فٹ بال جو ہے وہ مفعول ہے۔ اس ایک دو مثالیں اور آپ کو دیتے ہیں کہ میں نے آم کھایا، میں نے آم کھایا تو میں سبجیکٹ ہوا، یعنی میں یہ کام کر رہا ہوں، جملے میں یہ کام میں ڈوئر ہوں، اس میں کا جو لفظ ہے وہ ڈوئر ہے۔ میں نے آم کھایا، یہ پاسٹ سینٹنس ہے، تو میں سبجیکٹ ہوا، آم آبجیکٹ ہو رہا ہے، اور کھانے کا جو عمل ہے وہ پاسٹ میں یہ ورب ہے۔ میں نے آم کھایا تو آبجیکٹ ہوا آم، جس پر کھانے کا اثر پڑا، تو ورب کا اثر جس لفظ پر پڑے گا وہ لفظ مفعول کہلائے گا۔ زید فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال آبجیکٹ ہے۔ میں نے آم کھایا، آم یہاں پر آبجیکٹ ہے۔ رام نے خط لکھا، خط یہاں پر آبجیکٹ ہے۔ تو صاف معلوم ہوا کہ وہ لفظ جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے وہ آبجیکٹ کہلاتا ہے۔ تو دو چیزیں صاف ہو گئیں، بلکہ تین چیزیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ کسی بھی سینٹنس میں، کسی بھی جملے میں بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، فعل، فاعل، مفعول۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسے ہم متعلقات کہتے ہیں۔ متعلقات کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے میں یہ کہوں کہ میں نے ٹیبل پر کتاب رکھ دی، تو میں سبجیکٹ ہوتا ہے، کتاب یعنی رکھنے کا جو عمل ہے وہ کتاب پر واقع ہو رہا ہے، اس لیے کتاب آبجیکٹ ہے، رکھنا ورب ہے، اور ٹیبل اب یہ ظرف زمان، ظرف مکان ہے۔ ظرف کا مطلب ہوتا ہے، اس کو ہم آگے بھی ابھی کلاسز ہوں گی تو اس میں بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، بہت ساری ابھی گرامر میں چیزیں ہیں۔ تو یہاں موٹے طور پر آپ نے دیکھا کہ اس پورے سینٹنس میں جو چیزیں حاوی ہیں وہ سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے اور ورب ہے، یعنی بیسک جو چیزیں ہیں جس سے پورے سینٹنس کا اسٹرکچر بنا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ کو ابھی فوری طور پر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں۔ صفت یہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے گرامر میں، جیسے پارٹ آف اسپیچ جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، اس میں ایڈجیکٹو، کیونکہ
عام طور پر یہ جب آپ زیادہ اچھا لکھنے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایڈجیکٹو کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم تو کر سکتے ہیں، لیکن سمجھ میں تو آنا چاہیے۔ تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے آپ اس کی تعریف سمجھیں کہ صفت ایسے الفاظ جن سے اس کی کیفیت، حالت یا خصوصیت معلوم ہو، انہیں صفت کہتے ہیں۔ کیفیت کا مطلب ہے کہ اس کا جو حال ہے، مطلب کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو چیز واقع ہو رہی ہے۔ جیسے میں کہوں کہ مجھے شدت سے بخار آ رہا، تو یہ جو شدت ہے یہ ایک کیفیت کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ مثال نہیں ہے، میں مثال آپ کو ایسی دے رہا ہوں کہ مجھے شدت یا وہ شدید بخار سے پریشان ہے، یا شدید بخار اسے آ رہا ہے، تو یہ جو شدید ہے یا شدت ہے یہ کیفیت کو بتا رہے ہیں۔ تو کیفیت کو بتائے ایسے الفاظ جن سے اس کی کیفیت، حالت بھی بہت اہم چیز ہے، یعنی 3 چیزیں ہیں صفت میں: کیفیت، حالت یا خصوصیت۔ کوئی اگر سینٹنس میں ایسا لفظ ہے جس سے اسم کی کیفیت، حالت یا خصوصیت معلوم ہو، تو جا کر کے وہ لفظ صفت کہلاتا ہے۔ اب مثال دیکھیے، کالا خصوصیت ہوئی کسی چیز کی، کوئی رنگ کالا ہے یا رنگ سفید ہے تو وہ ایک خصوصیت ہے اس کی۔ نیا یہ کیفیت ہے، شیریں یہ بھی کیفیت ہے، شیریں خصوصیت، تو شیریں اس کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر وہ چیز داخل ہے۔ کیفیت، حالت یا خصوصیت، ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، تو صفت کا جو لفظ ہوگا وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی جملے میں ایسا لفظ جو اسم کی کسی حالت کو بتائے، کسی خصوصیت کو بتائے یا کسی کیفیت کو اجاگر کرے، وہ لفظ صفت کہلاتا ہے۔ ان الفاظ سے ہمیں کسی اسم کی کیفیت، یعنی کہ کالا، سفید، نیا، پرانا، شیریں، خوبصورت، عالیشان، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ ہم اردو لکھتے وقت یا کوئی بھی زبان لکھتے وقت ہم صفت کا استعمال کرتے ہیں، اور بغیر صفت کے اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اگر بغیر صفت کے آپ استعمال کر رہے ہیں، خاص طور سے علمی اور تنقیدی جب زبان لکھتے ہیں تو اس میں تو صفت کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی جیسے شاعری کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ کوئی ایسی نثر لکھ رہے ہیں، مثلاً آپ رپورتاج لکھ رہے ہیں یا خط لکھ رہے ہیں، کسی کو کوئی تشبیہ دینی ہے، کوئی اس چیز کے بارے میں، اسم کے بارے میں آپ کو صحیح تفصیل بتانی ہے، تو اس وقت آپ کو صفت کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے۔ بغیر صفت کے آپ وہ سینٹنس مکمل نہیں کر سکتے، اور اگر بغیر صفت کے آپ لکھ رہے ہیں سادہ، خاص طور سے جو ریاضی ہے، مثلا ریاضی یعنی کہ میتھمیٹکس اگر آپ لکھ رہے ہیں تو وہاں آپ صفت کا استعمال نہیں کرتے۔ خالص جو علمی زبان ہے، خالص جو بالکل کہنا چاہیے کہ اسی طرح سے اردو میں تختی کرتے ہیں یعنی اشعار کو کی جو ایک کہنا چاہیے کہ سندھی وچھید کرتے ہیں، اسے توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو اس میں بھی آپ صفت کا استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ خالص علمی زبان ہے، خالص بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے وہ زبان ڈیولپ کی جاتی ہے، تو اس میں آپ صفت کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو ادبی پیسز آپ کو ملیں گے، وہ شاعری ہو، نثر ہو، یا پھر پرانے شاہکار ہوں، یا آج کے جو افسانے لکھے جا رہے ہیں وہ فکشن ہو، ان سب میں صفت کا استعمال بہت ہی بجا طور پر ہوتا ہے، اور اسم کی اصلی حالت کو کنوے کرنے کے لیے، اس کی ترسیل کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ بغیر اس کے ہم اس اسم کی اصلی حالت کے بارے میں نہیں جان پاتے۔ تو ان الفاظ سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ کالا، سفید، نیا، پرانا، شیریں، خوبصورت، ان الفاظ سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اسم کس مرتبے کا ہے، اس کے ساتھ کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم چلا کہ فعل، اسم فاعل، فاعل، مفعول اور صفت، یہ ایسی چیزیں ہیں، اس سے پہلے ہم نے اسم اور ضمیر کا ذکر کیا تھا، تو اب آپ دیکھ لیں، اسم، ضمیر، فعل، فاعل، مفعول، صفت، یہ اسم فاعل، یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پارٹ آف اسپیچ ہیں اردو کے گرامر کے، جن کو آپ کو سمجھنا، یہ میں نے بہت ہی مختصر طور پر آپ کو بتایا ہے، کیونکہ اس اسٹیج پر اگر آپ کو بہت تفصیلی طور پر بتایا جائے
تو اب جیسے صفت کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، تو اگر میں 5 قسموں کو بہت ڈیٹیل میں کروں گا تو آپ بھی کنفیوز ہوں گے اور چیزیں وہیں کی وہیں رہ جائیں گی۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ ایک بار اگر آپ نے بنیادی چیز سمجھ لی، یعنی کہ صفت کیا ہے، ایسے الفاظ جن سے اسم کی خصوصیت، حالت یا کیفیت معلوم ہو، جیسے نیا، پرانا، کالا، سفید، شیریں، خوبصورت، یہ سارے الفاظ صفت کے ہیں۔ تو ان سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صفت کس طرح سے اپنا رول پلے کرتی ہے زبان کے اندر، زبان کے فروغ میں، اور زبان کس طرح سے صفت کے استعمال سے خوبصورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے آج فعل کے بارے میں پڑھا، اس میں فاعل کے بارے میں پڑھا، فاعل کے بارے میں پڑھا، مفعول کو جانا اور صفت کو جانا۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جو گرامر کے حساب سے ہمیں ان چیزوں کو معلوم رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں آگے بڑھیں تو ہمیں مشکل ہوگی۔ تو ایک مشق ہم سلائیڈ نمبر 11 اگر آپ دکھا دیں تو مشق ہم نے دی ہے، مشق سے ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ 3 ایکسرسائز ہے، پہلی ایکسرسائز ہم لیتے ہیں، اس سے ہم نے اس کو بہت آسانی سے یہ کر دیا ہے کہ آپ اسے آئیڈینٹیفائی دا ورب، سبجیکٹس اینڈ آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اب پہلی مثال ہے، عمر نے کتاب پڑھ لی۔ اس پہ میں نے سامنے یہ لکھ دیا ہے کہ فعل، یعنی پڑھ لی تو فعل ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس سینٹنس میں آبجیکٹ اور سبجیکٹ کون کون سے ہیں۔ دوسری مثال ہے، مجھے شطرنج کھیلنا نہیں آتا۔ یہ بھی تمرین ہے، فعل ہے، اور فعل کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں وہ ہیں، ان کو آپ کو دیکھنا ہوگا اور اس کو سمجھ کر کے یہاں لکھنا ہوگا، یہ جو خالی جگہ میں نے دی ہے آپ کے لیے۔ تیسری مثال، وہ ایک بڑا شاعر ہے، تو بڑا یہ صفت ہو جائے گا، یہ آپ کو لکھنا پڑے گا وہاں پہ۔ اسی طرح سے اگر بڑا آپ نہ بھی لکھیں تو بھی آپ یہ بتائیں کہ شاعر اس میں فاعل ہوگا یا فاعل ہوگا۔ تو یہ ایک ذرا کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے آپ کو، یہاں فاعل لکھا ہوا ہے جبکہ اس میں فاعل ہونا چاہیے، تو شاعر۔ اب اسی طرح سے دیکھیں، اس کے والد شہر کے مشہور ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ فاعل یعنی کہ وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹری کا کام کرتے ہیں، اس کے والد بھی، والد اس میں فاعل ہیں، والد اس سینٹنس میں فاعل ہیں اور ڈاکٹر اس میں فاعل ہیں، تو ایک ہی سینٹنس میں 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے کی مثالیں بھی ہیں، ایک دوسری تمرین بھی میں نے آپ کو دی ہے، مشق، آگے سلائیڈ دکھائیں جی۔ تو اگر صرف میں اسی پہ اپنی بات آپ سے اس کو کہنا چاہوں کہ یہ جو چیز ہے، یعنی کہ فعل، فاعل، مفعول اور صفت، یہ چیزیں اگر آپ نے اسی اسٹیج میں سیکھ لی اور ان چیزوں کی باریکیوں کو تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ لیا، تو آگے جو آپ کو دقت ہو سکتی ہے وہ آپ کو نہیں ہوگی۔ تو جو سینٹنسز میں نے یہاں پر آپ کو دیے ہیں، اگر ان سینٹنسز کو آپ غور سے دیکھیں تو ان میں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، بلکہ صفت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کی بھی اس میں لکھا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ صفت بھی بہت اہم چیز ہے، اور یہاں پر صفت کی مثال بھی ہے اس میں۔ جیسے میرے پاس پرانا موبائل ہے، یہ ایک سینٹنس ہے جو صفت کو بھی بتا رہا ہے، یعنی کہ پرانا سامنے لکھا بھی ہوا کہ صفت کی یہ ہے، لیکن اس میں اور بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھنی پڑیں گی اور اس کو یہاں لکھنا پڑے گا۔ زید نے اپنے بھائی کو خط لکھا، تو لکھنے کا جو عمل ہے وہ خط پر واقع ہو رہا ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ مفعول ہے، اور بھائی بھی یہ آپ کا ایک طرح کا سیکنڈ کہنا چاہیے کہ ایک ہی سینٹنس میں 2 مفعول یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں، یعنی تفصیل میں اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو اس تمرین کو ضرور بنائیے، اور اس کے سامنے میں نے یہ خالی جگہ اس لیے دی ہے کہ آپ اسے فل کریں اور اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے سینٹنس میں، ایک ہی سینٹنس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں فاعل کا بھی کہیں کہیں استعمال ہے اور صفت کا بھی استعمال ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ وہاں دیکھ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ جو بہت ہی بنیادی باتیں تھیں، فعل کے بارے میں، مفعول کے بارے میں، فاعل یا اس میں فاعل کے بارے میں یا صفت کے بارے میں، وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اس مشق کے ذریعے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔
زبان کو جو چیز بہت اہم بناتی ہے وہ کہنا چاہیے کہ وہ گرامر ہے. گرامر کے بغیر زبان کہنا چاہیے کہ بہت ایک گیلی مٹی ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ لفظ جو ہے وہ گیلی مٹی ہے اور اس کو آپ جس طرح سے جس شیپ میں بھی ڈھالتے ہیں وہ ڈھل جاتا ہے. یعنی وہ ایک اسی وجہ سے فنکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اچھا فنکار ہے، اس میں تنقیدی شعور بہت اچھا ہے، تو وہ لفظوں کے استعمال میں بڑا کہنا چاہیے چوزی ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے وہ استعمال کرتا ہے کہ وہ لفظ بالکل اس کے اندر سے بالکل نئے نئے معنی پھوٹنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو یہ تنقیدی صلاحیت ہے آدمی کے اندر کہ زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، یعنی تخلیقی برتاؤ جو زبان کے ساتھ ہے، وہ اس جو تخلیقیت ہے وہ زبان کو بہت الگ طرح سے پیش کرتی ہے. قواعد کا کام کیا ہے کہ اس کو منضبط کرنا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل وہ گیلی مٹی جو ہے وہ بالکل پھیل کر کے کچھ ہو جائے. تو اسے ایک شیپ میں رکھنے کے لیے ایک جس طرح سے ہم اپنے بدن کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، اسی طرح سے زبان کو ایک شیپ میں رکھنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ بالکل بگڑ جائے، مسخ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں گرامر کی ضرورت پڑتی ہے. اور گرامر ایک ایسا اسٹرکچر ڈیولپ کرتا ہے، ایک ایسی کہنا چاہیے کہ ایک ایسے فارمیٹ دیتا ہے. اس فارمیٹ کے اندر جب ہم چیزوں کو رکھتے ہیں تو بالکل دھلی دھلائی اور کہنا چاہیے کہ بہت ہی صاف ستھری، بہت ہی شفاف شکل میں ہمیں زبان سامنے نظر آتی ہے. سنسکرت کا آپ دیکھیں کہ پانینی سے پہلے جو سنسکرت ہے اس میں قواعد کی جو ضابطہ بندی نہیں تھی، تو جس طرح سے کہنا چاہیے کہ بہت پھیلاؤ تھا. انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا قواعد نویسوں نے کہ زبان کو ریگولیٹ کیا، زبان کے اندر اصول مرتب کیے کہ آپ اس طرح چیزوں کو برتیں گے. اگر اس پیمانے پر چیزیں اترتی ہیں تو وہ زبان کے اندر ہیں، نہیں تو زبان سے خارج ہے. تو زبان کے اندر رہنے کے لیے اس کے اصول کو کی پیروی کرنا ضروری ہے، اس کے جو ضوابط ہیں اس کو ماننا ضروری ہے. اگر ان ضوابط کی پیروی نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان اچھی زبان نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ کوئی فنکار بھی ہے اگر اس میں ذرا بھی کچھ گڑبڑ کر رہا زبان کی سطح پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی زبان اتنی اچھی نہیں ہے. یا پھر رائٹر ہے تو ہم اس سے ذرا سا طبیعت ہماری مقدر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر تذکیر و تانیث کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یا پھر متضاد الفاظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی غلط استعمال کر دیا گیا تو وہاں پر بھی ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں جو رائٹر ہے، فلاں جو لکھنے والا ہے وہ زبان پر اتنی اس کی مضبوط گرفت نہیں ہے. تو یہ چیزیں ذرا منفی ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گرامر ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے زبان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا حسن پیدا ہوتا ہے جو دیکھنے والے کو، جو قاری کو بھلا معلوم ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو ناقدین کی نظر میں بھی اور ایک عام قاری کی نظر میں بھی جس کو ذرا شدھ بدھ ہے تھوڑی سی زبان کی، اس کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے. تو ہم نے کچھ چیزیں پہلے بھی پڑھی ہیں، مثلا فعل، فاعل، مفعول، اسم مفعول، اسم فاعل اور صفت کے بارے میں. اب ہم ذرا کچھ اور چیزوں کے بارے میں اس سیشن میں آپ سے بات کریں گے. اور اس سلسلے میں پہلی چیز ہے واحد اور جمع. مختلف زبانوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جب ہم ایک کے لیے بولتے ہیں اور دو کے لیے بولتے ہیں. عربی اس موقع پہ صرف جملہ معترضہ کے طور پر آپ کو بتائیں کہ عربی ایک ایسی زبان ہے، اور دوسری زبانوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن صرف عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں واحد کے علاوہ، جمع کے علاوہ ایک چیز اور ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں. تثنیہ مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں کے لیے، دو چیزوں کے لیے وہ بولتے ہیں. یعنی ایک چیز کے لیے ہمارے ہاں بھی ہے واحد، اور ایک سے جب زیادہ ہوا تو ہم اسے جمع کہتے ہیں، سنگولر اور پلرل. جب ایک سے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو اسے ہم جمع کے خانے میں رکھتے ہیں. اور اگر ایک ہے، وہ ایک آدمی ہے، ایک کاپی ہے، ایک کرسی ہے، کچھ بھی اگر ایک ہے تو اسے واحد کے حصے میں رکھتے ہیں، خانے میں رکھتے ہیں. لیکن عربی میں کیا ہے کہ وہ دو چیزیں رکھتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک تثنیہ اسے کہتے ہیں، وہ یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر بات میں نے آپ سے کہہ دی. لیکن اب ہم اس میں بات کریں گے کہ واحد وہ لفظ جو ایک کے لیے بولا جائے. سینٹنس میں اگر کوئی ایک
چیز ہے، مثلا ایک گلاس، ایک کاپی، ایک مائک یا ایک ٹی وی، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ واحد ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جب وہ لفظ جو ایک سے زیادہ کے لیے بولا جائے اسے ہم جمع کہتے ہیں۔ بہت آسان سا ہے، بہت ہی سمپل ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کرسی، لڑکا، کاپی، کتاب، اگر آپ ایک کا عدد نہ بھی لگائیں، کہیں کہ ایک کرسی، آپ نے ایک کرسی یہاں کہہ دی، لیکن اگر صرف کرسی لکھیں تو اس سے بھی سامنے والے کو یہ میسج چلا جاتا ہے کہ ایک ہی کرسی ہوگی، ورنہ وہ کرسیاں کہتا، کاپی نہ کہہ کے وہ کاپیاں کہتا، لڑکا نہ کہہ کے لڑکے کہتا۔ کچھ لڑکے جمع تھے، ایک لڑکا تھا، اگر آپ ایک نہ بھی کہیں تو سامنے والے کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی ایک لڑکا وہاں پر کھڑا تھا۔ کوئی ایک کتاب، تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ایک ہے تو اس کے لیے ہم واحد کا استعمال کرتے ہیں، اس لفظ سے کتاب، کاپی، لڑکا، کرسی، یہ ایک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم اردو میں واحد کہتے ہیں۔ انگریزی میں آپ اسے سنگولر کہتے ہیں، اسے اردو میں واحد کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے جمع، یعنی ایک سے جب زیادہ ہوتا ہے، جیسے کرسیاں، کاپیاں، لڑکے یا پھر کتابیں، تو یہ ایک سے جب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ جمع کے اندر آ جاتی ہے، جمع کے خانے میں اسے ہم رکھتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بہت آسان سی تھیں، ایک واحد اور ایک جمع۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اسے بہت زیادہ ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پھر آگے بڑھتے ہیں، اور ایک مثال، ایک تمرین بلکہ مشق ہم نے دی ہے، اسے آپ دیکھ لیں تو اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ مثالیں یہ ہیں کہ واحد ایک خانے میں میں نے لکھ رکھا ہے اور جمع کو ایک طرف لکھ رکھا ہے۔ تو واحد جیسے کتاب، جمع اس کی ہے کتب یا کتابیں، کرسی، کرسیاں، تصویر، تصاویر، تصویریں بھی کہتے ہیں۔ اب آپ کو ذرا یہ کنفیوژن ہو رہا ہوگا کہ تصویریں اوپر کی مثال میں جیسے کتاب ہے، کتب بھی لکھا ہے اور کتابیں بھی لکھا ہے، تو یہ دونوں مستعمل ہیں، میں نے اسی وجہ سے لکھی ہیں۔ بلکہ یہاں بھی ابلیغ کر کے آپ سمجھ لیجئے کہ تصویریں بھی اردو میں استعمال ہے اور اسے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تصاویر عربی کے وزن پر اس کو بنایا گیا ہے اور یہ مستعمل ہے، یعنی کہ یہ رائج ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ رائج نہیں ہے، رائج ہے، بہت اچھی طرح سے رائج ہے۔ اسی وجہ سے یہ مثالیں دی گئی ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ استاد واحد ہے، استاد کی جو جمع ہے وہ اساتذہ۔ امیر کی جمع امراء۔ اسی طرح سے عالم کی جمع علماء۔ دفتر، دفاتر، یہ جمع ہے اس کی۔ غریب، غرباء۔ مسکین، مساکین۔ اخبار، اخبارات۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جن سے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ واحد کو کس طرح لکھا جا رہا ہے اور واحد کس طرح سے ہوتا ہے، اور اس کی جب جمع بناتے ہیں تو اس کے قواعد بہت ہیں۔ اردو میں واحد اور جمع بنانے کے قاعدے بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہاں قاعدے میں ڈسکس کروں تو ذرا سی مشکل ہوگی آپ کے لیے بھی، اس لیے موٹے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ کوئی اگر ایک چیز ہے تو اس کے لیے ہم واحد کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کرسی، قلم، یہ ہم ایک استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ایک نہ بھی ہم کہیں کہ ایک کاپی یا ایک قلم، تو بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر قلم کہا گیا تو ایک ہی مراد ہے، اور کاپی کہا گیا تو ایک ہی مراد ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جمع کاپیاں، اب 2 کاپیاں، 3 کاپیاں، چاہے جتنی کاپیاں ہوں، یا بعض کاپیاں یا چند کاپیاں، تو جب جیسی ہی کاپیاں آپ نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے، آپ کو بہت آسانی سے اسے سمجھ میں آ گیا ہوگا مجھے لگتا ہے، اور یہ تمرین بھی اسی لیے میں نے دی ہے آپ کو، تاکہ اس تمرین کے ذریعے سے، اس مشق کے ذریعے سے آپ اس کو واحد اور جمع کے دونوں کو فرق کو سمجھ لیں کہ واحد بولتے ہیں تب جب چیز ایک ہوتی ہے، آپ وہاں ایک لکھیں یا نہ لکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا، مطلب وہ ایک ہوگی، جیسے کتاب، کاپی، قلم۔ جمع ہوگی کرسیاں، کاپیاں، کتابیں، یہ جمع میں داخل ہو جائیں گی۔ اردو میں کیا، ساری زبان میں، ہر زبان میں واحد جمع کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جنس مطلب جنڈر۔ یہ بہت
اہم کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یا اگر کرسی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اگر کتاب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا وہ لفظ اس زبان میں میسکولن ہے، فیمینن ہے، وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو گرامر یہی چیز ہے کہ آپ کو یہ شعور عطا کرتا ہے. گرامر قواعد یہ آپ کے اندر ہنر پیدا کر دے گا کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو لکھیں. مثلا میں یہ کہوں کہ میرے پاس میں خط لکھتا ہوں، یا یہ کہ اگر کہیں کہ استاد نے خط لکھا، ٹھیک ہے، میں جنس کے اوپر بات کر رہا ہوں. جنس مطلب جینڈر کے اوپر بات کر رہا ہوں. کسی اسم، پہلے جنس کی تعریف سمجھ لیجئے. جنس جو ہے کسی اسم کا مذکر یا مؤنث، مذکر مطلب میسکولن، مؤنث یعنی کہ فیمینن، کسی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا جنس کہلاتا ہے. اس کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک اس کا نام ہے. مثال کے طور پر لڑکا مذکر ہے اور لڑکی مؤنث. اردو میں اس کے کئی اصول ہیں. یہ میں نے آپ کو واحد جمع کے بارے میں بتایا کہ اردو میں واحد جمع بنانے کے قاعدے بہت ہیں، لیکن قاعدوں سے یہاں بحث ہم نہ کر کے اس کو موٹے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع دو کو کہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے مذکر وہ ہے جیسے کہ لڑکا، یا پھر لڑکی وہ ہے جو کہ فیمینن ہے یعنی کہ مؤنث. تو اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو زبان میں مثال کے طور پر اگر ہم نے سینٹنس میں یہ لکھا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، تو اب کتاب کیا ہے؟ اس زبان میں کتاب مؤنث ہے، اور کسی زبان میں کوئی چیز مؤنث ہے، مذکر ہے، وہ کیسے پتہ لگے گی؟ اس کا کچھ قاعدے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ قاعدے اگر آپ کو بتائے جائیں تو ابھی یاد بھی نہیں رہیں گے آپ کو، لیکن اگر کسی اسم کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو یہ کیسے پتہ کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک واضح صورت تو یہ ہے کہ آپ جب اخبار پڑھتے ہیں یا کسی کہتے ہیں کہ مستند آتھینٹک رائٹر کو پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو اسم کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کتاب کو یا قلم کو یا پھر چاند کو یا سورج کو جب وہ لکھ رہا ہے، لکھتا ہے کہ چاند آج بہت کھلا ہے، کھلی نہیں لکھ رہا ہے، چاند بہت کھلا ہے یعنی کہ چاند بہت ہی روشن ہے، اور چاند سے جو اس کی چاندنی ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ بہت ہی نکھری ہوئی ہے. اور اگر چاندنی کہہ رہے ہیں تب تو مؤنث ہے، چاندنی نکھری ہوئی ہے، چاند کھلا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چاند جو لفظ ہے وہ مذکر ہے یعنی کہ میسکولن ہے. تو معتبر اور جو کہنا چاہیے کہ جو آتھینٹک رائٹر ہیں ان کو پڑھتے وقت ان کی تحریروں کو غور سے پڑھنے پر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں. ایک تو صورت اس کی یہ ہے، یعنی جینڈر کو پتہ کرنے کی. واحد جمع تو بہت آسانی سے آپ پتہ کر سکتے ہیں، لیکن جینڈر کے بارے میں یہ ہے کہ بڑے بڑے رائٹر اس میں غچہ کھاتے ہیں اور وہ کچھ کا کچھ لکھ جاتے ہیں. تو اس کے کچھ اصول ضرور ہیں، لیکن آپ یہ موٹے طور پہ سمجھیں کہ اس کو پتہ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اصول جان لیں کہ اصول اس کے یہ ہیں، لیکن اصول ذرا مشکل اس لیے ہے کہ اسے یاد رکھنا آسان کام نہیں ہوتا. گرامر میں سب سے مشکل چیز ہوتی ہے اصولوں کو یاد رکھنا، یعنی فارمولاز کو یاد رکھنا. جس طرح سے میتھ میں فارمولاز ہوتے ہیں، سائنسز میں فارمولاز ہوتے ہیں، آپ کو یاد رکھنے پڑتے ہیں. تو گرامر کے اندر بھی کسی بھی زبان میں جو گرامر ہے، کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں گرامرز میں، لیکن اس کے علاوہ جو قواعد ہیں ان قواعد کو یاد کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے اس کی ایک آسان صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو قاعدہ یاد نہیں ہوتا، اگر آپ کو کہیں تدریس کرنی ہے تب تو آپ کو قاعدہ یاد کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ کو تدریس نہیں کرنی ہے، بس آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اچھی گرامر کیا ہے اور کس طرح سے اسے آپ لکھ سکتے ہیں، تو جو آتھینٹک رائٹرز ہیں ان کو آپ پڑھیں. آج کے جو اردو اخبارات ہیں یا اس میں بھی آپ کو کافی حد تک مل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں اسے سجیسٹ نہیں کرتا، کیونکہ اردو اخبارات میں بھی کہیں کہیں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ املا کی بھی غلطی ہوتی ہے. اور تو لیکن یہ کہ اگر آپ آتھینٹک رائٹر کو پڑھتے ہیں، مثلا حالی کو آپ پڑھیں، سر سید کو پڑھیں، شبلی کو پڑھیں، تو یہ وہ رائٹر ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابوں میں جس طرح سے استعمال ہے کوئی بھی چیز، مثلا اگر وہ کرسی کا لفظ جو ہے وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں، میسکولن استعمال کر رہے ہیں، فیمینن استعمال کر رہے ہیں،
کتاب کو کس طرح سے میں نے کتاب پڑھ لی، تو وہ جو پڑھ لی ہے وہ اس کتاب کی وجہ سے ہے جو کہ آبجیکٹ ہے۔ کتاب چونکہ فیمنن استعمال ہوتی ہے زبان میں، اردو زبان میں، اس لیے وہ پڑھ لی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دہلی اور لکھنؤ کی بات کریں تو اس میں بھی ذرا سا فرق ہوتا ہے کہ دہلی میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ کھڑی بولی سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک جو ساخت ہے اس کی وجہ سے پڑھا، لیکن جیسے ہی آپ اس ٹرن میں جاتے ہیں مشرقی اس میں اتر پردیش میں یا اور اس طرف علاقے میں، تو وہاں کتاب کی رعایت سے وہ سینٹنس بنتا ہے کہ میں نے کتاب پڑھ لی۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتاب جو ہے وہ فیمنن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے زبان میں، تو اس لیے آپ جب بھی آپ اس کا استعمال کریں گے تو فیمنن کے طور پر ہی کریں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اسے کس طرح سے کیسے استعمال کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ مثالیں ہم نے یہاں پر دی ہیں مذکر اور مؤنث کی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے چیزوں کو برتنا ہے۔ میسکولن کی مثالیں بالکل سامنے کر دی گئی ہیں، یہاں پہ میسکولن کی مثالیں ہیں نیچے تک، فیمنن کی اس کے بالکل اپوزٹ میں اس کے نیچے لکھ دی گئی ہیں۔ پہلے ہم میسکولن کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ استاد، اس کے بالکل اپوزٹ میں آپ دیکھیں استانی، ہاتھی، ہتھنی، مور، مورنی، شاعر، شاعرہ، جوگ، جوگی، جوگن، بادشاہ، ملکہ یا بیگم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، شیر، شیرنی۔ تو یہ جنس ہے۔ جنس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس چیز کا پتہ جب آپ کو لگ جاتا ہے تو سینٹنس میں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ورب کا جو اگریمنٹ ہے وہ کس طرح ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ مذکر ہے تو آپ کو لکھتا ہے، کرتا ہے، جاتا ہے، سوتا ہے، اس طرح کا آپ کو سینٹنس کا اگریمنٹ کرنا پڑے گا آخر میں۔ لیکن اگر وہ فیمنن ہے تو کرتی ہے، جاتی ہے، سوتی ہے، تو یہ آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ اس کے بغیر پھر کیا ہوگا کہ یہ بڑی نازک زبان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ذرا سی کوتاہی سے یا تساہلی سے اس زبان کا جو ایک کہنا چاہیے کہ اس کا ایک جو فضا ہوتی ہے اس پوری اس ٹیکسٹ کی وہ مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سینٹنس میں اگر فیمنن ہے اور آپ نے وہاں میسکولن آخر میں استعمال کر دیا، یعنی ورب کا جو اگریمنٹ ہے سبجیکٹ اور ورب آبجیکٹ کے ساتھ، آپ نے میسکولن کا فیمنن کے ساتھ کر دیا، تو یہ بہت بڑی غلطی مانی جاتی ہے۔ یہ مطلب بہت ہی بنیادی غلطی مانی جاتی ہے۔ آپ اسے فحش غلطی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اگر کہیں یہ پالی جائے تو اس کی جو ایک ساکھ ہے رائٹر کی، اس شاعر کی جو ایک ساکھ ہے وہ ساکھ گر جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو یہیں پہ سمجھنا اور یہیں پہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم تیسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے دو چیزیں معلوم کی۔ پہلی ہم نے معلوم کی واحد جمع، کہ واحد کسے کہتے ہیں، ایک ہے تو ہم اسے واحد کہتے ہیں، جب دو ہے یا دو سے زیادہ ہے تو ہم اسے جمع کے خانے میں رکھتے ہیں۔ تو واحد جمع کو ہم نے ایک چیز سمجھ لیا۔ دوسری چیز ہم نے سمجھی جنس کے بارے میں، اور جنس کیا ہے؟ جنس کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا کہ وہ مؤنث یا مذکر ہوتا ہے، اور جو سینٹنس میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم اس کا اگریمنٹ ورب کا سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے حساب سے کرتے ہیں۔ اگر فیمنن ہے تو فیمنن ہی اس کا آخر میں ہم اگریمنٹ کرائیں گے، اور اگر میسکولن ہے تو میسکولن کے ہی طور پر استعمال کریں گے، جیسے لکھتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، جاتا ہے، یا لکھتی ہے، کھاتی ہے، سوتی ہے، جاتی ہے، اس طرح سے اس کا ورب اگریمنٹ ہوگا۔ اب ایک تیسری چیز ہم آج اس حصے میں سمجھیں گے کہ زبان کے اندر گرامر میں ایک چیز ہوتی ہے متضاد الفاظ، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، ایک پورا مطلب ذخیرہ الفاظ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا تقابل کرتے ہیں سینٹنسز میں، کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس میں ہم تقابل کرتے ہیں کہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم کسی رائٹر کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے فکشن بڑے رائٹر ہیں اور انہوں نے اچھائی اور برائی، خیر و شر، حق و باطل، تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں بولے جاتے ہیں، یعنی کمپیریزن میں بولے جاتے ہیں، اچھائی یا برائی۔
تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فکشن رائٹر ایسے ہیں کہ وہ اچھائی اور برائی، خیر و شر، حق و باطل، دن رات، ان سب کے بارے میں بہت واضح تصور رکھتے ہیں۔ تو ہم نے ان پورے سینٹنس میں جو زور دیا ہے وہ متضاد الفاظ پر زور دیا ہے۔ متضاد الفاظ یعنی کہ بالکل اس کے الٹ، جیسے دن ہے تو اب رات، تو اس لفظ کے الٹ اگر کوئی لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ چیز متضاد کہلاتی ہے۔ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے ضد ہوں متضاد کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک مثال دی ہے اس میں، جیسے جدید ہے، جدید کے مقابلے میں ہم قدیم بولتے ہیں، ادنا کے مقابلے میں ہم اعلیٰ بولتے ہیں، سچ کے مقابلے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، نیا اس کے مقابلے میں ہم پرانا بولتے ہیں، آغاز انجام، صحیح غلط، دن رات، آسان مشکل۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب ہم کسی چیز کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کرتے ہیں، اور کسی رائٹر کے بارے میں یا اگر کسی کتاب کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کتاب جو ہے دن اور رات اور اس طرح کی چیزوں کو جن کے اندر کمپیریزن ہو، یعنی کہ ان چیزوں کو یہ بہت واضح طور پر پیش کرتی ہے، یا یہ آرٹیکل ان چیزوں کے بارے میں بہت واضح طور پر بتاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اور اگر آپ کو زبان نہیں آتی ہے، گرامر نہیں آتی ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ آپ موٹے طور پہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کمپیریزن کی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کو قواعد کی جو ایک زمرہ بندی ہوتی ہے، جب آپ اسے کلاسیفائڈ کرتے ہیں تو کلاسیفائی کرتے وقت آپ وہاں پہ فیل ہو جائیں گے، وہاں پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو کس خانے میں رکھیں۔ تو یہ گرامر کا جو ایک حصہ ہے کہ جنس کے علاوہ واحد جمع، جو میں نے آپ سے ذکر کیا، واحد جمع کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ وہ حصہ جس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جنس کے بارے میں، کہ میسکولن استعمال ہونا ہے یا فیمنن استعمال ہونا ہے، اس سے پورے سینٹنس کا جو اسٹرکچر ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے سینٹنس کے اسٹرکچر کو بنانے میں یہ چیز بھی بہت اہم ہوتی ہے، اور بہت بنیادی چیزوں میں سے یہ ایک ہے کہ وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اس کا تقابل کیسے کریں۔ یعنی شاعر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ چیزوں کو بیان کرتا ہے، اور مثال کے طور پر وہ دن یا رات یا صبح اور شام کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو وہ بالکل تقابل کر رہا ہے دو چیزوں کا، اور دو چیزوں کے تقابل سے وہ ایک نئی چیز پیدا کرنے کی، ایک نیا خیال پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے رائٹر اپنی بات یا اپنا مدعا زیادہ واضح طریقے پر پیش کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کے قواعد کا استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قواعد سے واقف ہیں، قواعد کی جو استعمال کرنے کا ایک جو ہنر ہے وہ ان کو آتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا اس حصے میں کہ اس حصے میں ہم نے دو تین چیزیں بہت غور سے دیکھی، بلکہ ایک چیز اور میں آپ کو یہیں پر بتاؤں کہ مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی یہ بھی الفاظ ہوتے ہیں متضاد الفاظ کی طرح، ایسے الفاظ جن کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوں ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے سینونیمز جسے ہم بولتے ہیں انگریزی میں، یعنی ایک ہی لفظ ہے اور اسی لفظ کے جو دوسرے میننگ دینے والے ایک ہی لفظ کے اور بھی اگر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ایک ہی معنی دیتے ہیں لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر میں نے مثال دی ہوئی ہے سورج، سورج کے علاوہ آفتاب بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، خورشید بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، شمس میں نے یہاں نہیں لکھا، شمس و قمر بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، وہ بھی یہ ایک طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم چلا کہ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے معنی جو ہے تقریباً ایک جیسے ہیں، جیسے سورج ہے، آفتاب ہے، خورشید ہے، یہ سارے الفاظ ایک معنی دیتے ہیں۔ آسمان، فلک، چرخ نیلگوں یا نیلا صاحبان، رنج، الم، غم، تکلیف۔
تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج آپ نے ان چیزوں کو پڑھا اور ان کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ اس سے زبان کس طرح سے متاثر ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم دھنیہ واد دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کا کہ آج ایک بار پھر سے ہمیں بہت کچھ جاننے کے لیے ملا ان کے مادھیم سے. تو متروں ہم یہی چاہیں گے کہ اگر آپ کے کوئی بھی سجھاؤ ہوں, کوئی بھی پرشن ہو یا پھر کسی بھی پرکار کی پرتکریا ہو جو آپ ہمارے ساتھ ساجھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info.cc@nic.in. اس لیکچر کو جلد آپ سبھی کے لیے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جائے گا. جتنی بار آپ چاہیں اتنی مرتبہ اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پرتکریا ہمارے ساتھ ساجھا کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر نوشاد عالم, جاتے جاتے یہی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آگے کے سیشنز میں ہم کیا کچھ اور پڑھنے والے ہیں. آگے ہم اس میں اور بھی چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ایک ہی طرح بولے جاتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں, وہ ہم پڑھیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سفکس اور پریفکس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے, کیونکہ وہ بھی قواعد کا ایک بہت لازمی حصہ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نیکسٹ اس میں اس کے اوپر بات کریں گے اور تفصیلی بات کریں گے, تاکہ جو کچھ چیزیں رہ جا رہی ہیں وہ نیکسٹ اس میں پوری ہو جائے. تو امید ہے کہ ان چیزوں سے ان کو بہت فائدہ ہوگا اور وہ یہ چیز سمجھ پائیں گے کہ زبان کس طرح سے متاثر ہوتی ہے. اور اگر آپ کو اچھا لکھنا ہے یا اچھا پڑھنا ہے تو ان چیزوں کو جاننا اسی لیے ضروری ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا, جیسے متضاد الفاظ ہیں یا پھر مترادف الفاظ ہیں, کیونکہ بہت بار رائٹر لکھتے وقت ان چیزوں کے استعمال سے اپنے جو اس کا جو مدعا ہے, وہ جو بیان کرنا چاہتا ہے, اس کو بہت اچھے طرح سے پیش کرواتا ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ اس کا جو خیال ہے وہ بہت ہی نازک ہے, بہت پیچیدہ ہے. اگر اس کو وہ متضاد الفاظ کے ذریعے بتائے گا, یعنی کہ وہ اینٹونیمز کے سہارے بتائے گا, تو قاری تک یا سامع تک وہ بات بہت سلیقے سے پہنچ پائے گی. اس لیے وہ انہیں استعمال کرتا ہے. جنس کا میں نے بتایا بہت بیسک چیز ہے, یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ سبجیکٹ آبجیکٹ اور جو ورب ہے اس کا اگریمنٹ اگر آپ میسکولین اگر شروع میں استعمال کر رہے ہیں تو میسکولین ہی ہوگا. تو یہ مجھے امید ہے کہ طلباء نے بہت اچھے سے اسٹوڈنٹس نے سمجھی ہوں گی. آج اس پورے لیکچر میں نے اس کو تمرین کے ذریعے بھی, مشق کے ذریعے بھی بتانے کی کوشش کی تھی اور اس سے بڑا ان کو فائدہ ہوا ہوگا. آگے کلاسوں میں بھی ہم اس طرح سے باتیں کریں گے, قواعد کے ہی اوپر بات کریں گے انشاءاللہ, تو ان کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا. جی بالکل, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا ان لائیو ویڈیو سیٹ لیکچر کے مادھیم سے. تو ہمیں دیکھتے رہیں اور ہمیں رکھتے رہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے نمسکار. بہت بہت شکریہ.